वबरकातुहू। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मैं अमीर तहसील मैलसी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लोगों, इन्होंने ये फरमाया है कि सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, सबसे पावर वाली अगर जमात है तो मरकजी जमीयत है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जब दो भाई, तीन भाई आपस में कोई झगड़ा होता है, वो उसके दर पे नहीं जाता, वो उसके दर पे नहीं जाता, वो उसके दर पे नहीं जाता। फिर एक आता है सियाना, वो कहता है जो बाप का घर है, जो मां का घर है, जो सबका मुश्तरका है, सब आ जाओ, किसी की चूंचना नहीं होगी, सबके हिस्से बराबर हैं, जिसको चाहे वो अपनी बात सुनाए। मैं यही दावत देना चाहता हूँ। मरकजी जमीयत, किसी जमात की उम्र 2 साल है, किसी जमात की उम्र 5 साल है, किसी जमात की उम्र 10 साल है, किसी जमात की उम्र 20 साल है। मरकजी जमीयत जो मेरे इल्म के अंदर है, अल्लाह की रहमत से 1906 से चली आ रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसला के हक के अहले हदीस। छोड़ो अपने अपने निज़ामात, छोड़ो अपनी बातें, छोड़ो अपने ख्यालात, आ जाओ बड़ी जमात के अंदर, आ जाओ। अक्सर उलमा से मैंने ये बात सुनी है, मरकजी जमीयत हमारी माँ है, और माँ के घर आ जाओ। जब माँ के घर आओगे इख्तिलाफात खत्म हो जाएगा, आलमी बैठ जाएगी, मुतहिदा बैठ जाएगी, दावा बैठ जाएगी, फलां बैठ जाएंगे। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे ये मरकजी बन जाएगी। फिर ये जिसको लगेगी, जो बात कहेगी, अपना सिक्का मनवा के रहेगी। मेरा मैनू 2 मिनट मिले भाजी, 2 तुसी खा गए, 1 खा गया, 1 तू खा गया मेरा वीर। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मरकजी जमीयत के साथ जो हो गया सो हो गया, जो उठाया, जो बातें, जो इश्तिहारात, जो प्रोपेगेंडा करने वालों ने किया भी है, करते भी रहेंगे। आज भी अशरफ हिवर साहब अल्लाह की रफ़ज़ल और रहमत से इनके साथ खड़े हैं। कल भी इंशाअल्लाह हमारे इलाके का जो मरकज़ है, इस मरकज़ की बुनियाद पे हम इनके आज भी साथ हैं, कल भी साथ थे, कल भी साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी मरकज़ी जमीयत तहसीली सतह पे, ज़िली सतह पे, सूबा सतह पे, मुल्क सतह पे हम इनके साथ मुत्तफ़िक़ इत्तेहाद करते हैं। अब टूटेगी जुल्म की जंजीर, साजद मीर, साजद मीर कह दो, उनते अमीर मान लो। हाँ जी, आलमी का ऐलान कर दिता जे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तेरा मीर साजद मीर, मेरा मीर साजद मीर, हम इनके साथ इत्तेहाद इत्तफाक करते हैं। नाज़िम आला मोहतरम जनाब बिलाल साकिब साहब कारी साहब, बड़ा पुराना तल्लक था, बहुत सारा खैब दरमियान में रहा है। अल्लाह पाक ये मोहब्बतें दोबारा मज़ीद से अदा कर दे। अल्लाह सब उलमा की मोहब्बत, तावन, राबता अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा अहसनुल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा। अब मैं 1-2 मिनटों के लिए दावत देता हूँ मौलाना अब्दुर्रहमान हमा साहिब, वो आएँ और आपके सामने अपना लबो लहजा पेश फरमाए। मौलाना अब्दुर्रहमान हमा साहिब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमा औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहु तिरमिज़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। इस मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से फरामीन हैं कि हमें जमात के साथ मिल के अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मेरे साथियों ने, दोस्तों ने, आप अहबाब को ये बात पहुंचाई है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साथ फिर दोबारा से ये ऐलान किया है वाबस्तगी का, तो ये बात
پورے پاکستان کے اندر آیا ہے۔ خود مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ پورے پاکستان میں اگر ہمارا کام ہے تو وہ ضلع وہاڑی تحصیل میلسی کا کام ہے۔ فخر سے یہ اعلان کرتے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے صوبہ پنجاب کے امیر حضرت مولانا قاری عبدالرشید حجازی صاحب کو، کہ جن میں بہت سے اس کام کو اٹھانے والے علماء کرام تھے، آج آپ کو تاہ دل سے امیر بھی قبول کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ مکمل اپنی دن رات کی کوششوں کو وہ اس بات کی یقین دہانی دلوانا چاہتے ہیں کہ آپ رات دن کسی وقت بھی آواز دیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ اسی شان اور آن سے، اسی شوق و ذوق سے کام تبلیغ کا چلے گا۔ اب انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سٹیج سے یہ آواز اٹھے گی، یہ ضلع بھی جانتا ہے، عوام و ناس بھی جانتی ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ عالمی کا کام تحصیل میں اٹھانے والے جو لوگ تھے آج وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اعلان کر رہے ہیں۔ مجھے کافی رات تک کالیں آتی رہی ہیں، عمر فاروق احسان صاحب کو مولانا اشرف غیور صاحب کے ساتھ تقریباً رات 2 بجے تک مجلس ہوتی رہی ہے، اکیلے فرد کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ بات یہی ہے کہ حقیقت بات ہے، یہ 15-16 علماء اکرام کی اپنی جماعت، اپنا اتفاق اور اتحاد جو بھی فیصلہ کرتے ہیں انشاءاللہ مشورے کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پیرا دیتے ہیں۔ ہماری ایک بھائی کی آواز تھی، مولانا اشرف غیور صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، ساتھیوں نے لبیک کہا، اس میں بہت سے معاملات ہوئے، مجلسیں ہوئی، میٹنگیں ہوئی، بھائیوں کے گھروں تک پہنچے، لیکن پیغام ایک ہی دیا کہ ہم سب کا ایک مشورہ ہے، مولانا اشرف غیور صاحب کے ساتھ ملیں، جو آپ کو وہ میسج دیں گے وہی ہمارا اعلان ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس بات کی بہت بڑی خوشی ہے کہ قیادت صوبائی اور ضلعی ساری قیادت مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تشریف لائی ہے۔ ہم ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ جس طرح ہم دین کے لیے، واعظ و تبلیغ کے لیے کوشاں ہیں، اللہ ہم سب کو مل جل کے اسی طرح اور زیادہ محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ بات یہاں تک نہیں رہے گی۔ اب رات کے اندر ہم نے ویڈیو پر دیکھا ہے بہت سا شور شرابہ تھا، اب اس مجلس کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ سب احباب دیکھیں گے، پورے پاکستان کا میڈیا دیکھے گا۔ یہ صرف مرکز محمدیہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہ باتیں چل رہی ہے کہ 15 علماء اکرام عالمی کے وہ مرکزی کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ایک مضبوط آواز دعوت کی اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ پروردگار ہم سب کو مل جل کے اللہ کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا، حضرت مولانا قاری محمد اشرف غیور صاحب کو، وہ آئیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ حضرت مولانا اشرف غیور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ سارے ساتھی احباب میری کاوش اور میری محنت کو جانتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے 35-40 سال اللہ کے فضل و کرم سے تنظیمی کام کیا ہے، اور جس بات پہ میں ڈٹ گیا ہوں اسی بات پہ انشاءاللہ ڈٹا ہوا ہوں۔ اور یہ میں کہا کرتا ہوں، حق بات سے کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار بیاں تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے میں ساتھی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ یہاں تشریف لائے۔
اور اس کے بعد میں اپنی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا ہے۔ محترم جناب ہمارے امیر محترم حاجی اجمل صاحب جو کہ یہاں کے امیر محترم ہیں، اسی طرح نائب امیر چودھری لیاقت صاحب، اور اس طرح سینئر نائب امیر محترم رانا عبدالستار پٹواری صاحب، یہ ساری کابینہ جنہوں نے مجھے اس اسٹیج پہ یعنی کہ لانے کے لیے یہ بات کی، عبدالقدیر صاحب محترم ناظم مالیات، یہ سارے ساتھی، اس طرح ہمارے جس طرح علماء کرام الحمدللہ بڑے جوش و خروش سے بات کر رہے تھے، محترم جناب عبدالغفار مجاہد صاحب، اور اس طرح میرے بھائی عمر فاروق احسان صاحب، اور اسی طرح عبدالرحمٰن حماد صاحب، اور اس طرح میرے یعنی کہ محترم مولانا انور زاہد ملتانی صاحب، اس طرح عبدالرحیم شاہد صاحب، یعنی یہ 15-16 علماء ہمارے انشاءاللہ ایک اکٹھے ہمیں یہ اعلان یہ کر رہے ہیں کہ ہم مرکزی جمعیت الحدیث میں الحمدللہ یہ ہم اعلان کر چکے ہیں، اور ہمارا مرنا جینا انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے محترم جناب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب جو کہ امیر صوبہ پنجاب ہمارے پاس تشریف لائے، اور اس طرح مولانا بلال ثاقب صاحب، اور اس طرح مولانا قاری اسد اللہ اسلم صاحب، قاری مسلم عابد صاحب، مولانا ریاض بھٹی صاحب، مولانا عبید اللہ انور صاحب، انشاءاللہ یہ نام ان قریب جلدی یاد ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ بھولے ہوئے تھے نا کافی دیر سے، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے عطا فرمائے۔ باقیہ بھی انشاءاللہ علماء کرام نے وہ وقت ہمیں انہیں دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کی قلت کے پیش نظر باقی علماء کرام جو ہیں میرے خیال سے بات کر رہی ہے، ٹائم نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ٹائم کی قلت کے پیش نظر جو ہے وہ باقی علماء کرام کو جو ٹائم جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے، ان کا نام الحمدللہ لسٹ پر جاری ساری کر دیا ہے، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں بھی آ چکی ہیں، اور ہر لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب میں مولانا محمد بلال ثاقب صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزت مآب محترم و مکرم حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، مولانا عبدالواحد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میلسی، محترم ڈاکٹر عامر رشید صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل وہاڑی، محترم حافظ شہباز خورشید صاحب، ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل بورے والا، محترم جناب رانا راشد احسان صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فور ضلع وہاڑی، محترم جناب قاری اسد اللہ اسلم صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع وہاڑی، اور حضرت مولانا قاری محمد اشرف غیور صاحب، اور تمام معززین علماء کرام، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع عطا کیا اور ہمارے ساتھ مل کر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے دست و بازو بن کر ساتھ چلنے کا عہد کیا۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے،
اور اسلام کی تعبیر قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے اور حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے قرآن مجید میں۔ اہل حدیث وہ ہے جو قرآن اور حدیث دونوں کو مانتا ہے۔ اسلام کی عبارت یا اسلام کا دوسرا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ مسلک اہل حدیث صحیح اسلام ہے اور اس کی ترجمان بر صغیر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ اس جماعت کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی۔ سرخیل اہل حدیث خانوادہ سادات کے چشم و چراغ سید محمد داود غزنوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ اس جماعت کے پہلے صدر تھے، امیر تھے، صدر تھے، اور حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو امیر تھے۔ یہ اہل حدیث مسلک تو اس وقت سے ہی ہے جب سے اسلام آیا، اور یہاں بر صغیر میں اسلام کو پہنچانے والے، پھیلانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ سب سے پہلے بر صغیر میں صحابہ کرام کے ذریعے اسلام آیا اور وہی خالص اسلام تھا، اور اس کے علم بردار اہل حدیث تھے۔ اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر کوئی اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا، لیکن ہمارے اکابرین نے اس کو ایک منظم شکل میں، ایک تنظیمی ڈھانچے کے طور پر ان دو بزرگوں نے اس کو تیار کیا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام پر۔ ہمارے بورے والا کے بلکہ پاکستان کے بابا تبلیغ حضرت مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی حدیث کی جو تقریباً سب سے پہلی مشہور اور متداول کتاب ہے، اس کا نام ہے موطا امام مالک۔ پھر اس کے مقابلے میں بہت سارے موطا لکھے گئے، بہت سارے لوگوں نے موطا لکھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو موطا اس کے مقابلے میں لکھے گئے تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا، ناپید ہو گئے، اور موطا امام مالک جس طرح امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں متداول مشہور تھا، آج بھی اسی طرح متداول اور مشہور ہے۔ وہ اس کے ساتھ جوڑ کر کہا کرتے تھے جیسے موطا سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے، اس کے بعد بڑے موطا لکھے گئے، وہ مٹتے گئے، ختم ہوتے گئے۔ موطا آج بھی قائم ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح بر صغیر میں اہل حدیث کی نمائندہ تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مقابلے میں بہت سی جماعتیں معرض وجود میں آئیں، لیکن کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 10 سال، کوئی کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ختم ہوتی گئیں یا نہ ہونے کے برابر رہ گئیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، وہ پہلے دن کی طرح آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار کے سورج کی طرح چمک رہی ہے، اور پوری دنیا میں دعوت دین کا کام کر رہی ہے۔ سب جماعتیں مٹ گئیں، مٹ جائیں گی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پہلے جس دن سے قائم ہوئی اس دن سے قائم ہے، رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک اس کا وجود رہے گا، کیونکہ یہ اخلاص کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی۔ میں بحیثیت ہمارے امیر محترم قائد ضلع حضرت مولانا حافظ غلام اللہ محمدی
حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے یہاں آنا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکے، تو ان کی نمائندگی کے لیے اور ان کا حکم تھا کہ یہ سارے علماء اکرام وہاں پہنچیں اور آنے والے بھائی جو ہیں ان کو پورا پروٹوکول دیا جائے۔ تو میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وہاڑی کی طرف سے مولانا محمد اشرف غیور اور ان کے 15 ساتھی علماء کرام اور مرکز حاضہ مدرسہ جامعہ محمدیہ کی انتظامیہ سب کو مرکزی جمعیت اہل حدیث میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ العزیز ہر حوالے سے آپ کے قدم بقدم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر طرح انشاءاللہ العزیز مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وہاڑی کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کی ایک آواز پر پورے ضلع کی جماعت انشاءاللہ العزیز لبیک کہے گی۔ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، کسی بیگانی جگہ میں نہیں آئے، تو آپ اخلاص سے، لگن سے، مستقل مزاجی سے، استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کریں، اور اس کا اجر ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اس وقت پاکستان میں اہل حدیثوں کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں نہ صرف علماء کرام شامل ہیں بلکہ اس کی ذیلی تنظیمات ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان پورے ملک میں سرگرم ہے، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جمعیت طلبہ اہل حدیث، وکلاء ونگ، جمعیت اساتذہ سلفیہ اور دیگر ذیلی تنظیمیں اور ادارے، حکماء محاذ، ہر شعبہ زندگی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک فعال جماعت کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پاس پیغام ٹی وی ہے جو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، اور جس کے سامعین اور ناظرین اب کروڑوں سے متجاوز ہو چکے ہیں۔ جہاں آپ پہنچ نہیں سکتے تھے، جہاں آپ کی دعوت نہیں جا سکتی تھی، جہاں لوگ آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، ان گھروں میں بھی پیغام ٹی وی نے پہنچ کر کتاب و سنت کی دعوت کو پہنچا دیا ہے۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے، امیر محترم تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ میں دوبارہ مولانا قاری محمد اشرف غیور جو میرے دیرینہ دوست بھی ہیں اور ان سے گاہے بگاہے رابطہ بھی رہتا تھا، اور مولانا عبدالغفار صاحب جیسے یہ فرما رہے تھے ماشاءاللہ، تو اسی طرح باقی دوستوں سے بھی الحمدللہ شروع سے روابط ہیں۔ تو میں دوبارہ مولانا محمد اشرف غیور حافظہ اللہ اور ان کے ساتھی علماء اور مرکز حاضہ کی انتظامیہ سب کو مرکز جمعیت اہل حدیث میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمہ قسم کے تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مفکر اسلام، شیر اہل حدیث حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کو، وہ آئیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ کوئی گل نہیں، کر جوان آ رہا، جوانا چاہیے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ
वस्सहबिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला विहाड़ी के कायदीन, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील मेलसी के कायदीन, ज़िम्मेदार उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी और बरादर अज़ीज़ मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ गयूर हाफिज़हुल्लाह ताला, इनके रुफ़क़ा और ये मरकज़ जामिया मदरसा मुहम्मदिया अहले हदीस, इनके रुफ़क़ा, इंतज़ामिया, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने फ़ज़ल और करम के साथ आज इस मरकज़ में आपकी ज़ियारत का शरफ़ अता फ़रमाया। अव्वलन अल्लाह परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता हूँ जिसकी रहमत और तौफ़ीक से आज की ये मजलिस अल्लाह ने सजाई है। सानियन अपने बरादर मौलाना अशरफ कारी अशरफ गयूर साहिब, इनके रुफ़क़ा, मरकज़ हाज़ा, इसकी इंतज़ामिया आपको अपने घर तशरीफ़ लाने पे दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं मुनासिब समझूँगा कि बरादर अज़ीज़ मौलाना अशरफ गयूर साहब को आज इस लम्हे के बाद हुक्म दूँगा, दरख्वास्त करूँगा, हदायत करूँगा ज़िले क़यादत को कि वो उन्हें ज़िले में नायब अमीर की हैसियत से अपने साथ चलाएं और बाकी रुफ़क़ा को तहसीलों में बाकी जगह पे ज़िली और तहसीली कायदीन एडजस्ट करके पूरी इज़्ज़त अफजाई फरमाएं। आने वाले दोस्तों से कहूँगा दिल में ज़र्रा बराबर खिलजान न लाइए। आप घर में आए हैं, हक पे आए हैं, घर में आए हैं, हक पे आए हैं। मेरे अज़ीज़ फ़ाज़िल मौलाना बिलाल शाद साहब जो नाज़िम हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला विहाड़ी के, वो इरशाद फरमा रहे थे, मैं जमात के मुतल्लिक़ दो तीन बातें उनकी थोड़ी सी उनकी बात को यहाँ तक बढ़ाऊँगा। जिन कायदीन का उन्होंने नाम लिया ये पाकिस्तान में हैं। हमारी जमात इससे पहले अबुल वफ़ा शेर पंजाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने आल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के नाम पे इसका आगाज़ किया था। अहबाब को शायद याद हो, जब अमृतसर में आप एक मस्जिद में दर्स देने जा रहे थे टांगे पे सवार होकर, तो बिदती कुछ लोगों ने इनके कत्ल का फतवा दिया था। एक नौजवान जो पहले से मुसल्ला खड़ा था, मौलाना पगड़ी बांधते थे, कुल्ला बांधते थे, उसने टांगे से उतरते हुए उन पे ज़ोरदार कातलाना हमला कर दिया था, जिसके सबब पगड़ी कुल्ला कट के सर शदीद ज़ख्मी हुआ। चूँकि मौलाना आल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के हिंदुस्तान के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के नाज़िम आला थे, मीडिया ने कवरेज दी और बहुत जल्द वो आदमी जिसका नाम कमर बेग था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। जब वो गिरफ़्तार होकर अंदर चला गया, मौलाना कदरे सेहत याब हुए,
اس کو سزا ہوئی تھی تو مولانا نے اس کے حالات دریافت کیے کہ حالات گھر کے کیسے ہیں. وہ غریب آدمی تھا. مولانا نے ایک آدمی حکیم عبدالحلیم اس کو واسطہ بنا کے حلف لے کے کہا کہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. مولانا سفید پوش تھے, اپنا پریس تھا, سنائی پریس, بڑے اس زمانے میں علماء میں کھاتے پیتے عالم تھے. 30 روپے ماہانہ اپنے قاتل کے گھر کا وظیفہ لگایا, اور وہ حکیم عبدالحلیم ماہانہ 30 روپے مولانا کے حکم پہ ان کے گھر پہنچاتا رہا. جب یہ بندہ جیل سے باہر آیا, گھر والوں سے پوچھا کہ کیسے گزری گزران. ان کا تیرے سے بھی بہتر. کہا وہ کیسے؟ ان کا حکیم عبدالحلیم 30 روپے ماہانہ دے جاتا تھا. اس نے کہا حکیم عبدالحلیم کی تو ساری دکان بیچ لو, 30 روپے نہیں بنتے, سادہ دوائیاں اس کے پاس. اس نے پیچھا کیا, پوچھتا رہا. ادھر پابندی تھی, انسان ہے. آخر ایک دن بتا دیا کہ جس کو تو مارنے گیا تھا وہ تیرے گھر وظیفہ بھجواتا رہا. آخر انسان ہے. یہ رات عشاء سے پہلے مولانا کی مسجد مبارک امرتسر میں پہنچ گیا. ہلچولی سی مچی کہ قاتل پھر ادھر پھر رہا. آج اس نے منت سماجت سے بندے ڈال کے کہا کہ مجھے حضرت کا دیدار کرنا ہے. یہ جاتے ہی مولانا کے پاؤں پڑ گیا, رو رو کے معافیاں مانگنے لگا. کہا مولانا مجھ پہ عیا ہو گیا ہے کہ حق کدھر ہے, اللہ کے لیے بیعت میری کر لیجئے اور مجھے اہل حدیث بنا دیجئے. یہ خاندان سارا اہل حدیث ہو کے ملتان میں شفٹ ہوا تھا, ہندوستان سے جب لوگ آئے ہیں. حضرات, ان مشکلات سے ہمارے قائدین نے اس بوٹے کی آبیاری کی ہے. یہ میں سنانا چاہتا تھا. حضرات ذی وقار, اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث بنیادی طور پر دعوت و ارشاد کی جماعت ہے. سرور کائنات علیہ السلام کی سچی تعلیم کو پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے. اس کام کے لیے ہم نے نظم بنایا ہے. ایک اکیلا ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے, ایک کلا 2 11 ہے نا یہ مثال. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. حضرات پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں, آج صرف بر صغیر میں نہیں, مرکزی جمعیت اہل حدیث الحمدللہ اس وقت دنیا کے اکثر ممالک میں موجود ہے. چند ایک ممالک میں نے بھی دیکھے, بنگلہ دیش, ہندوستان, یورپ کے ممالک, لیبیا اور کچھ عرب ممالک کا اللہ نے مجھے دیدار کرنے کا موقع دیا ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ یورپ کے ممالک میں بہت سارے, بلکہ افریقہ کے ممالک میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام پہ اہل حدیثوں کا وجود باقی ہے. اور اس سے بڑی خوشی یہ ہے کہ پوری دنیا کے اہل حدیث ہمارے قائد امام العصر جو بنانے میں شامل تھے مولانا سیال کوٹی کے ساتھ, حافظ محمد ابراہیم میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خلف الرشید ہمارے قائد علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کو اب پوری دنیا کے اہل حدیث اپنا امیر کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا امام کعبہ جب پاکستان تشریف لائے تھے, انہوں نے خطاب کیا تھا تو انہوں نے ان لفظوں سے کہا تھا کہ میرے والد ساجد میر, سماحت الوالد کہا تھا اس نے, کہ میرے استاد ہی نہیں میرے والد ہیں سینیٹر ساجد میر. قیادت بھی اللہ کے فضل سے ہماری دیانت پر مبنی ہے. میں یہ اس موقع پہ آپ سے عرض کرنا ضروری سمجھوں گا, احباب کے علم میں نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے 2 چیزوں کی حفاظت ذمہ داری سے کی ہے. ایک تو لفظ اہل حدیث کی حفاظت کی ہے, جو ہماری روح اہل حدیث کی, نام ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث رکھا.
اور دوسرا ہماری یہ جماعت مساجد اور مدارس کی چھتری ہے۔ ملک میں مساجد اور مدارس جس طرح بدلنے والے حالات کے ساتھ اور اس سے پہلے بھی پریشان ہے، آپ یقین مانیے جماعت ان پہ چھتری ہے، چھتری تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی چھتری رہے گی۔ حضرات ذی وقار، مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک ایک کارکن کو، میں خادم ہوں پنجاب کا، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں ہمیں تو ایک ایک کارکن کی ضرورت ہے۔ ہم تو ہر گھر پر جا کر دستک دینے کو تیار ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وہاڑی کا، شکریہ ادا کرتا ہوں برادر عزیز مولانا قاری اشرف غیور کا کہ آپ نے شفقت فرمائی، مہربانی کی، موقع دیا۔ ہم ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے کارکن کے دروازے پہ جا کے دستک دیں گے، آؤ محمدی پرچم کو لہرانے کے لیے ہمارا ساتھ دو۔ ہمارا مشن اور کچھ نہیں، سب سے بڑا یہ ہے۔ باقی جتنے ہمارے شعبے ہیں اس شعبے کو منظم کرنے کے لیے ہیں الحمدللہ۔ باقی شعبہ جات میں بھی میں تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ بہت باتیں میرے دماغ میں مچر رہی ہیں۔ ایک بات اس موقع پہ بتاؤں، ہمارا امیر جو آج عمر رسیدہ بھی ہے مگر قوی اعصاب کا مالک ہے۔ میں دو حوالے دوں گا صرف۔ جب پرویز مشرف آیا، آپ کو یاد ہوگا ملک میں مسلم لیگ بھی سو گئی تھی، سب سے پہلا بیان سینیٹر ساجد میر کا آیا تھا، اور ہمارا اجلاس ہوا اس دن فوج اور پولیس کا دفتر کا پہرا تھا، میں بھی چونکہ رکن تھا کابینہ کا، اس لیے میں چشمدید گواہ ہوں۔ کور کمانڈر سیالکوٹ کا فون آیا اور اس نے کہا پروفیسر صاحب آپ آج تقریر نہیں وہاں کریں گے۔ پروفیسر حالات دیکھ لیں کیسے تھے، فوج آئی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا میں تو تقریر کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ کہنے لگے نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں تقریر کریں گے۔ پروفیسر فرمایا میں تو کروں گا۔ کہنے لگے اگر کرنی ہے تو کمیٹڈ، یہ لفظ آپ جانتے، کمیٹڈ، طے شدہ، فوج کے متعلق، پرویز مشرف کے متعلق قطعاً آپ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ میں حیران تھا، میر صاحب نے کہا میں نے زندگی میں جب سے اہل حدیثوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں کبھی کمیٹڈ گفتگو کی نہیں ہے، وہی کرتا ہوں جو اللہ کرواتا ہے، وہی کرتا ہوں جو اللہ کرواتا ہے۔ ایک موقع، دوسرا موقع آپ کو یاد ہے جب یہ موجودہ آرمی چیف بنایا جا رہا تھا تو پروفیسر صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ مجھے خدشہ آنے والا اس کا تعلق قادیانیوں سے ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تھڑ تھلی مچ گئی تھی۔ جی ایچ کیو سے اور راحیل شریف صاحب نے رابطہ کیا، فوج کے بندے رات کو ان کے پاس بھیجے، ان کے حلف نامے دکھائے کہ دیکھیں یہ مسلمان ہے، یہ کیپٹن کے موقع پہ ہے، یہ میجر کے وقت پہ ہے، یہ کرنل کے ٹائم پہ ہے، یہ بھرتی کے وقت کا ہے، یہ جرنل بننے کے وقت کا ہے، یہ مسلمان ہے۔ پوری تسلی کے بعد حضرت نے بیان دیا کہ میں نے جو بیان دیا تھا ملک اور دین کی محبت میں دیا تھا، اگر یہ درست ہے تو مجھے بیان واپس لینے میں کوئی باک نہیں ہے۔ بات آئی گئی ہوگی۔ جب یہ چیف آف آرمی سٹاف سینٹ میں آئے بریفنگ لینے کے لیے، ان دنوں مولانا ابو تراب صاحب گرفتار تھے، چائے کی ٹیبل پہ سامنے سامنے بیٹھے تو میر صاحب نے فرمایا جنرل صاحب بڑی ہوگی اور ساڈا بندہ تو دے دیو، بڑی ہوگی اب آپ ہمارا آدمی دے دیں۔ تو جنرل صاحب نے چھوٹتے ہی کہا میر صاحب آپ نے مجھے مسلمان تسلیم کر لیا ہے، آپ نے مجھے مسلمان تسلیم کر لیا، آپ اپنی جگہ سوچے میں بھی ہوتا تو بندہ کہتا میں تو بیان واپس لے لیا سے، مگر کمال اعصاب ہیں اس کے، اس نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، جماعت کو دیکھا کہ جماعت پہ حرف نہ آئے۔ فوراً چائے کی پیالی میں انگلی ڈالی، کہنے لگے تھوڑا سکتہ اور وقفہ کر کے چائے شروع کرو، باقی معاملے ٹھیک چل رہے ہیں آپ کے، لفظ سمجھ گیا پوری؟ چائے کو پیالی کو ہاتھ ڈالا، کہا معاملے باقی ٹھیک ہے، چلو چائے پیئے۔ یعنی اس بات کو وہیں پہ، یہ بڑے مضبوط اعصاب کی بات ہے، صفائی نہیں دی، وہ اس لیے نہیں دی کہ رگوں میں خون شاہ شہید کا دوڑ رہا تھا،
اس لیے نہیں جھکے کہ یہ احمد ابن حنبل کے وارث تھے، اس لیے نہیں جھکے کہ امام ابن تیمیہ کی مسند پہ بیٹھے تھے، اس لیے نہیں جھکے کہ سید داود غزنوی کی مسند پہ تشریف فرما تھے۔ الحمدللہ میں آپ کو علا وجل بصیرت کروں کہ آتے اپنے ذاتی کام لیتی ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تیرا امیر میرا امیر، پروفیسر صاحب کے 2 بیٹے ہیں، دونوں ویل ایجوکیٹڈ ہیں۔ بیٹوں نے کہا بابا آپ سینٹ میں ہیں، ہاتھ آپ کا پڑتا ہے، کوئی اچھی سروس لے دیں۔ کہنے لگے میں پوری جماعت کا صحرا سر پہ رکھ کے بیٹوں کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کو بڑا بھاگ لگایا، وہ باہر چلا گیا، ایک ٹھیک ہے وہ فٹ ہے، لیکن ذاتی ابھی تو کوئی مشکل گل نہیں، بندہ کیا ہی لندا منسٹر نوں، چیف منسٹر نوں، پرائم منسٹر نوں، سب سے رابطے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہے تو وہاڑی میلسی کے گاؤں میں جو کسی اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا وہ بھی تو میرا بیٹا ہے، اس کے لیے کہوں تو کل اس کے لیے کام لو، یہ ضروری ہے میرے لیے، میں بے انصافی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ کسی کارکن کی انگلی سے خون کا قطرہ بھی بہہ جائے میں گوارا نہیں کر سکتا، میں نے یہاں بھی جواب دینا ہے، کل قیامت کو بھی جواب دینا ہے۔ ہمیں ایک ایک کارکن کی ضرورت ہے۔ باقی باتیں چھوڑ کے میں آیات جو تلاوت کی تھیں ان کی نسبت سے آپ چونکہ سارے ذمہ دار ہیں، 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا، اور وہ ایک بڑے مفسر کی تفسیر کی روشنی میں کہا یہ دوسری وحی ہے، احباب جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، جو میں نے تلاوت کی یہ دوسری وحی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یہ آپ گھر آئے، امی خدیجہ سے کہا ضمِ لونی مجھے کمبل دے دو، دوسری وحی کے موقع پہ آپ چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے، وحی آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر لے کے لیٹنے والے اٹھ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور قوم کو جہنم کے آگ سے ڈرائیے، فانذر، جاگ کھڑے ہوئیے۔ آپ کا کام بیٹھنا اب نہیں ہے، جو اپنے لیے جیتا ہو وہ تو آرام ڈھونڈے، جو اپنے لیے جینا چاہتا ہو وہ تو سکون کا گھر تلاش کرے، جو اپنے لیے جینا چاہتا ہو وہ تو عیش و آرام تلاش کرے، جو اپنے لیے جینا چاہتا ہے وہ تو سکون اور تعیش کا سامان ڈھونڈے، اور جو ملت اور قوم کے لیے جاگنا ہے اس کا آرام سے کیا تعلق۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، نکلیے میدان میں، چھوڑ دیجیے آرام کو، چھوڑ دیجیے بستر کو، اب بستر پہ لیٹنے کا آپ کا کام نہیں ہے۔ حضرات اس پیغمبر کے ماننے والے، اسی تعلیم کو اہل حدیث حضرات دینے والے، میں اس نو آنے والے ساتھی جو آج میرے قافلے میں نہیں، اپنے گھر میں اپنی ماں کے گھر میں آ کر ہمارے دست و بازو بنے ہیں، ان کو کہتا ہوا، جس طرح نکاح کے خطبے پہ مخاطب وہ ہوتے ہیں، سنانا دوسروں کو ہوتا ہے، ان کو کہتا ہوا یہ کہنا چاہوں گا، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے، نکلیے میدان میں، ان بھاگے ہوئے دور رہنے والوں کو پکڑ کے لائیے، وربک فکبر، نعرہ تکبیر بلند کر دیجئے، ربک فکبر، اب اپنے رب کی تکبیر کو بلند کر دیں۔ قم فانذر، میں بھی آج کی مجلس میں یہی درخواست کروں گا، قم فانذر، اٹھیے، وقت بڑا تھوڑا ہے، اپنے لیے جینا ہو تو سب کچھ کریں، ہم نے امت اور قوم کے لیے جینا ہے، ہم نے آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کی امت کے لیے جینا ہے، ہمیں بچوں کی فکر سے زیادہ اس امت کی فکر کرنا ہوگی، اپنے گھر کی بجائے ان دور دراز بستیوں میں بسنے والے، گھروں میں رہنے والے، ٹھٹھرنے والے ان بچوں کی فکر کرنا ہوگی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جماعت سے چلنے والے، جماعت سے نسبت رکھنے والوں، وثیابک فطہر، ظاہری بود و باش بھی صاف ہو، باطن بھی صاف ہو، ظاہری بود و باش بھی صاف ہو، باطن بھی صاف ہو، والرجز فہجر، گھبرائیے نہیں، بڑے بڑے درباروں کو دیکھ کے ڈریے نہیں، اظہار بیزاری کیجئے، اور کھڑے ہو کر
آپ سے پوچھا تھا اس آنے والے عمر بن ابسا نے آپ کون ہیں؟ فرمایا تھا نبی ہوں۔ کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ کہا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا دے کے بھیجا ہے؟ آپ نے 3 باتیں کہی تھیں۔ فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں اس کی تکبیر کے غلغلے مچا دوں، اس کی توحید کے نعرے لگا دوں، اس کی توحید کو عام کر دوں، اور دوسرا جو کام میرے ذمے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ میں قوم کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے کھینچ کھینچ کے جنت کے رستے پہ لے آؤں۔ تیسرا کام میرے ذمے لگایا ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو جوڑو، آپس میں محبت کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ میں آنے والے قافلے کو ایک بار پھر ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وہاڑی کی قیادت کو درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کے ساتھ محبت والا معاملہ فرمائیے۔ اعلان فرما دیں، ان کی نامزدگی کر دیں۔ کر دی عید کی بہن؟ ہاں جی ان کی کر، یہ باقی یہ کریں گے، یہ کر دیں، یہ بھی آپ کر دیں سعادت۔ میں ان سے کہہ دیتا ہوں، میرا کام اتنا ہی تھا، جزاک میں ان کو کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، لے لیے میں نے پہلے میرے خیال میں کر دیا تھا اشارہ کہ ان کو تو بنتا تھا، یہ قائد ہیں اس گروپ کے، ان کی نامزدگی مجھے کرنی چاہیے، باقی ان کا اختیار ہے، یہ کریں گے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کریں گے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا وہی، لیکن انشاءاللہ ہو گیا۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، ہاں گھبرانے کی ضرورت